बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QS TV के साथ मैं हूँ अकबर भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट हो चुके और इंसाफ का जो एक स्यातरीन बाब था वो ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह जो है एक उम्मीद, एक नई किरण, उमंग लोगों में पैदा हुई है कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस जनाब या अफरीदी साहब हैं वो इंसाफ फराहम करेंगे वो हमको। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके कुछ इस तरह के कारनामे रहे, उनके दौर में इंसाफ नापैद हो चुका था। जैसा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ही बढ़ चुका था। PTI से बल्ले को छीनना, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला 8 जजेस के फ़ैसले को पमाल करना, 63A का फ़ैसला देना, गवर्नमेंट के लिए 26वीं आर्मी आइनी तरमीम के लिए सहूलतगार बनना, इसके अलावा बेशुमार ऐसे फ़ैसले कि जिनसे मुल्क व कौम यानी बेहद ज़्यादा ख़वातीन के जो हकूक़ है वो सल्ब किए गए। उनके दौर से लेकर अभी तक भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक जेल में हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनके केसेस नहीं लगे गए। और इसके अलावा जो अपने ही इदारे के 6 जजेस के जिन्होंने ख़त लिखा था, उनकी आवाज़ को ऐसे दबाया कि वो आज तक आवाज़ नहीं उनकी निकल सकी। इस तरह का इंसाफ मुहैया किया। उनके आने से पहले दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो उनके तैनात होने से पहले फ़ौरन बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और उनके तमाम केसेस जो सज़ा याफ्ता था, जो जिसको दिन रात 6 हार्ट अटैक हो जाते थे और प्लेटलेट्स कभी सुबह नहीं होते थे, कभी शाम को नहीं होते थे, बहुत ही सीरियस बनाकर उसको लंदन भेजा गया, जबकि वो 5 साल फरार रहा। 50 रुपए के एक स्टाम्प के ऊपर वो 4-5 साल पाकिस्तान से फरार रहा। उसके लिए बहुत ही सहूलतकारी इसने पैदा की। तो लंदन में अब वो इनकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद पहले वो अब यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, यहाँ से भाग चुके हैं। तो जिस तरह लंदन में उनका इस्तकबाल किया गया वो भी आपने देखा होगा। बहुत ही, मैं तो खैर ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता क्योंकि एक महज़ब रहना भी ज़रूरी है। नवाज शरीफ फिर भी हमारे लीडर हैं, उनको गालियाँ दी गई, उनके ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे लगाए गए। ये बहुत ही ज़िल्लत अमेज़ मौका था। इसी के साथ ही काजी फ़ाइज़ ईसा को भी जब रिटायरमेंट हुई तो 1 घंटा भी पाकिस्तान में रहना मुनासिब ना समझा। तो वो जो सहाफ़ी हज़रात ने उनको ज़िल्लत अमेज़ सवाल किए, वो उनको बिल्कुल खामोशी के साथ उनका जवाब ना देते हुए इस मुल्क से फ़रार हो गए। और कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं उनके हवाले से, वो भी आपने देखी होंगी। तो ये सारा मसला हुआ। तो अब नए चीफ जस्टिस जो कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने चार्ज संभाल लिया है, उन्होंने आते ही कानून का बोलबाला करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो थी उसमें से 2 सीनियर जजेस को शामिल किया और उसके बाद उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तमाम जजेस का एक फुल कोर्ट अजलास बुलाया। फुल कोर्ट अजलास सुप्रीम कोर्ट का भी बुला लिया है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जस्टिस साहब चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की दरी हैं वो उनको समेट रहे हैं। उनको समेटना एक वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन समेट लेंगे। तो आवाम में एक नई उम्मीद, नई किरण, नई रोशनी आई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरीन इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ ही जो ताकतवर हल्के हैं या हुकूमती हल्के हैं वो इससे बहुत सारे परेशान भी हैं। इसके अलावा आलमी दबाव भी काफ़ी सारा अमेरिका की तरफ से, नॉर्वे की तरफ से भी हो रहा है। अब बेशुमार ममालिक में जो है यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी काफ़ी परेशानी है। तो आज मेरे साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए साहबजादा फ़याज़ुल कादिर साहब मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कारी साहब, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि इंसाफ कुरान और हदीस के मुताबिक कैसा होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से इंसाफ लोगों को मिल रहा है और ना मिलने की क्या वजह है? ना मिलने की वजह तो आपने खुद बता दी है। आप इस पर रोशनी डालें।
قاضی فائز عیسیٰ جو ایک لانتی کردار تھا وہ دفع ہو گیا، نجات ہو گئی پاکستان کو الحمدللہ۔ یوم نجات بھی منایا یا تو سب سے بڑی وجہ تو وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وہ کمپرومائز تھا تو اس طرح اس کا وہ ایک خود بھی بیچارہ جکڑ بندی کے اندر وہ جکڑا ہوا تھا، مجبور تھا۔ تو وہ تو ایک پتری تماشا تھا، اس کے پیچھے تھی اصل طاقتیں جو اسے ساری بدترین قسم کے فیصلے کروا رہی تھی، بدترین قسم کے اقدامات کروا رہی تھی، تو وہ پیچھے اس کا سارا سلسلہ تھا۔ یعنی یہ ٹیشو کی طرح استعمال ہو گیا یہ اس اور طرح جب کے ان کا کام نکل گیا انہوں نے ایسے پھینکا، پھینک دیا بس۔ ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا، پیچھے انہوں نے پانی کہاں پھینکا۔ پیچھے آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ جو بھی استعمال ہوتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیشہ قانون، آئین اور عوام، اس کو سب سے اسے اہمیت دینی چاہیے۔ ٹھیک۔ آئین، قانون اور عوام، جو بندہ ان تین چیزوں کا خیال کرے گا، احساس کرے گا، اللہ نے معاشرے میں اس کی کوئی بھی ذمہ داری لگائی ہے، اس کی کوئی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت ہے، سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی، اگر وہ یہ تین چیزیں اپنے مد نظر رکھے گا قرآن حدیث کی روشنی میں، آئین، قانون اور عوام، تو وہ انشاءاللہ عزت پائے گا اور اس کا اخیر انجام بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ اللہ کا فضل۔ اچھا، قرآن و حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، انصاف کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کے سامنے 30واں پارہ ہے جی۔ اور سورہ الطارق، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ پوری صورت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی قسم، وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا پتا کہ وہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب، وہ نجم ثاقب ہے، ایک ستارے کا نام ہے، وہ ستارہ ہے، اس ستارے کی قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ ہم نے فرشتوں کی شکل میں محافظ مقرر کی۔ ایک وہ تو مشہور فرشتے آپ نے کرامن کاتبین، یہ فرشتہ اس کے علاوہ ہوتا ہے جو محافظ کے طور پہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کرامن کاتبین دو علیحدہ ان کی ڈیوٹی لکھنی ہے اور اس کی ذمہ داری حفاظت کرنی۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کے لیے کرامن کاتبین کے علاوہ دو فرشتوں کے علاوہ تیسرا فرشتہ بطور محافظ بھی ہم نے مقرر کیا۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو تکبر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یعنی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اوقات کبھی نہ بھولو۔ قرآن میں اللہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا کوئی بھی عہدہ ہو جائے، تم چیف جسٹس بن جاؤ، چیف آرمی سٹاف بن جاؤ، چیف الیکشن کمیشن بن جاؤ، کوئی بھی بن جاؤ، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو ہر وقت اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اور خود ہی اللہ نے آگے بتا دیا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، انسانوں پہ ظلم کرنے والے اور عدل کے گلے پہ چھری چلانے والے، اے ظالم بدبخت فائز عیسیٰ، تمہیں ہم نے ایک اچھلتے ہوئے قطرے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اے انسان، اتنی تیری اوقات ہے اور تجھے شرم نہیں آتی کہ انسان میرے بنائے ہوئے انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، آئین توڑتے ہو، آئین کو قتل کرتے ہو، تو تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اور وہ پانی کا قطرہ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پیشانی اپنا وہ سینے اور پشت سے نکلا ہوا پانی۔ انہ علی رجعہ لقادر، تو وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ اللہ کائنات کو دوبارہ کیسے پیدا کر لے گا، مرے ہوئے بندوں کو دوبارہ زندہ کیسے کر لے گا، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ پہلے ایسے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ مٹی میں دبے ہوئے انسان کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے اس کا۔ اور آگے فرمایا صرف ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے انسانوں کو، بلکہ یوم تبلی السرائر،
ایک ایسا دن ہم نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، وہ دن ایسا ہوگا 100% عدل اور انصاف کا دن۔ 100% عدل اور انصاف اس دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا کی بناوٹ اور یہاں کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ یہاں 100% عدل اور انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، عدل اور انصاف کی ریشو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے کافروں کے ملک جاپان کے اندر عدل اور انصاف کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور عاشقوں کے ملک، عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان حسین اور توحید پرستوں اور پتہ نہیں کیا کچھ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیکیدار اسلام، یہاں کی جو عدل اور انصاف کی ریشو ہے وہ انتہائی گری ہوئی ہے۔ یہ کتنی شرمندگی کا مقام ہے، بلکہ پاکستانیوں کے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ کافر ملک کی عدل اور انصاف کی جو ان کا جو لیول ہے وہ کہیں بلند ہے، کہیں بلند ہے، اور ہمارا انتہائی گرا ہوا ہے ہمارا لیول ہے۔ اور یہ بڑی شرمساری کی بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں آپ انصاف کا جو لیول ہے وہ بلند سے بلند تو کر سکتے ہیں، 100% انصاف ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا، 100% عدل اور انصاف جو ہے وہ قیامت کے دن ہو، اس کے لیے کہ اللہ نے دن مقرر کیا ہے، اور یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسر رہ گئی ہے وہ اس دن نکلے اور 100% انصاف ہو کہ ہر چیز سامنے آ جائے۔ اور وہ جو دن ہوگا، اس دن کو ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن 100% انصاف اور عدل اس لیے ممکن ہوگا کہ اللہ پاک اس دن ہر قسم کے رازوں کو کھول دے گا، کسی راز کا راز رہنا ممکن ہی نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، فما لہ من قوہ، کسی مجرم کے پیچھے کوئی قوت نہیں رہے گی، کوئی سیاسی قوت اس کی، کوئی عہدے کی قوت، کوئی کسی قسم کی قوت اس کے پیچھے، طاقت ختم ہو جائے۔ ولا ناصر، نمبر 3، اس کی ہر قسم کی امداد ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، اس کی کوئی پارٹی اس کے پیچھے نہ ہوگی، اس کی کوئی ایجنسیاں اس کے پیچھے نہ ہوگی، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کے پیچھے طاقت نہ رہے گی۔ تو یہ 3 چیزیں آپ جو ہے نا بنیادی طور پہ یاد رکھ لیں۔ اس دنیا میں بھی جو معاشرہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں عدل اور انصاف کی ریشو بڑھ جائے اور اس کا معیار بلند ہو جائے، تو اسے یہ 3 چیزوں کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ پوری توجہ کرنی چاہیے، 3 چیزوں کے اوپر۔ نمبر 1 کہ تفتیشی نظام بڑا زبردست ہونا چاہیے۔ تفتیش جتنی زیادہ صحیح ہوگی، فیصلہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ تفتیش بنیاد ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن 100% انصاف اس لیے ہوگا کہ اس دن کوئی راز نہ رہ جائے گا۔ وہاں تو راز رہے گا نہیں، لہذا تفتیش کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہاں چونکہ تفتیش کی ضرورت ہے، تو جس ملک کے، جس ریاست کے تفتیشی ادارے آزاد، ایماندار اور زبردست ہوں گے، صحیح ہوں گے، اس ملک میں عدل و انصاف کے جو ہے وہ امید زیادہ بڑھ جائے گی، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پہ جو ملزم ہے، جو عدالت کے اندر پیش ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ جی ویسے نہیں، ایسے پاکستان کی پولیس والا مینوں جاندا نہیں، تو میں فلانے کرنل دا پتر ہاں، میں فلانے جنرل دا پتر ہاں، جی ایسا چھڈو، ہن تو کرنل جنرل چلتے ہیں اج کل پہ، میں فلانے کرنل دی فلانی لگدی ہاں، تسی ٹی وی دے میں فلانے کرنل دی بیویاں تو میں فلانے جنرل دا پتر ہاں، تو مینوں جاندا نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انصاف اور عدل کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی، قوت ولا قوہ، کوئی قوت پیچھے نہیں ہونی چاہیے، ولا ناصر، اور کوئی مددگار نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ 2 نمبری کر لو، کسی کو فون نہیں آنا چاہیے تم یہ کرو اور یہ فیصلہ غلط کر دو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ تین قرآن کے یہ 3 اصول ہیں
اگر یہ 3 اصول صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ انصاف عدل جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے متعلق۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ نواز شریف، زرداری اور تمام ہمارے چیف جسٹس صاحبان اور ہمارے تمام آرمی چیف صاحبان جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جائیداد بھی بنا لیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ عدم تحفظ، یہ جو عدم تحفظ ہے نا، قرآن بڑا زور دیتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اچھا، قرآن اور حدیث کے اندر پورا زور دیا گیا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس معاشرے کے اندر خوف اور غم جو ہے نا وہ کم سے کم ہو جائے۔ یہ جو خوف ہے نا، خوف اور غم تو بعد میں ہوتا ہے، خوف، یہ خوف عدم تحفظ کا شکار کرتا ہے آدمی کو۔ ٹھیک، یہ نہ ہو جائے، یہ میری کوئی جائیداد نہ ہتھیا لے، مجھے کوئی مار نہ دے۔ یہ جو خوف ہیں یہ آدمی کو عدم تحفظ کا شکار کرتے ہیں، اور اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ عدم تحفظ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو میرا نفسیاتی تجزیہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر یہ جو باہر کے دوسرے ملکوں کے اندر جائیدادیں بنانے اور وہاں اپنے ٹھیے بنانے، پنجابی میں ٹھیا کہتے ہیں، ٹھیا، یہ جو ٹھیے دوسرے ملکوں میں بناتے ہیں، اس کی بنیادی نفسیاتی وجہ جو ہے وہ ہے عدم تحفظ۔ پاکستان کے اندر ہر بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرے مال کو، میری اولاد کو، میری جان کو، میری عزت کو تحفظ کوئی نہیں، لہذا یہاں میں یہاں عہدے کے اوپر فائز ہوں تو ہر چیز محفوظ ہے، تو عہدے سے جب میں نیچے اتروں گا تو ہر چیز غیر محفوظ ہو جائے گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اپنا گٹھا ٹھیا سائڈ پہ بنا لوں محفوظ ملکوں کے اندر جا کے۔ نہیں، اس کی وجہ تو یہی ہوئی نا پھر کہ وہ اپنے عہدے سے مخلص نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہاں، تو میں عرض کرتا ہوں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، یہ تو جینون وجہ ہے نا، یہ تو ایک دیانتدار آدمی کے اندر بھی وجہ موجود ہو سکتی ہے، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ جو حرام کی کمائی، بد کرداری، 2 نمبری، اپنے عہدے کا نجائز فائدہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چور بن کے آدمی کے دل میں جو چھپی رہتی ہیں۔ یہ چور ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کہ میں نے یہ مال حرام طریقے سے کمایا، ہاں جی، میری بیوی کا اکاؤنٹ تھا ہاں جی، تو یہ اس کے اندر ایک چور ہوتا ہے جو اسے ہر وقت اسے خطرہ بن کے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ اور دوسرا نفسیاتی تو دیانتدار جو بندے ہیں نا وہ بھی پاکستان سے کافی بھاگے ہیں۔ دیانتدار آدمی، اچھے مطلب ہے کہ لکھاری، اچھے مطلب ہے کہ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے، وہ اچھا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، تو ڈر کے مارے عدم تحفظ کی بنیاد پہ دیانتدار، مالدار، کاروباری لوگ بھی بھاگے ہیں۔ اس وقت بے شمار لوگ باہر ہیں۔ ہاں جی، وہ ملک چھوڑ کے اس لیے بھاگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں قانون تو ہے کوئی نہیں۔ لیکن بہت ساروں کی جائیدادیں کوئی نہیں، وہ تو بیچارے ایسے ڈر کے مارے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، لیکن جن کی جو جائیدادیں بناتے ہیں وہ تو ایک بڑے عہدے والے وہ کئی قسم کے طبقے ہو جاتے ہیں نا، کچھ صحافی دوڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، سچ بولنے کی پاداش میں، اور کچھ جو ہیں وہ مالدار، امیر لوگ، دیانتدار، کاروباری لوگ، وہ بھی بھاگ گئے ہیں عدم تحفظ کی بنیاد پہ۔ اور کچھ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں کا نجائز فائدہ اٹھانے والے کمپرومائزڈ لوگ قسم جو ہیں، جس طرح کہ سب سے بڑی نشانی آج علامت بن گئی ہے یہ فائز حصہ، ایزی پیسہ، اس کا تو نام بھی سیدھا نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ بالکل اسی وقت باہر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ہم نے جو 2 نمبریاں کی ہیں، آئین کے ساتھ ہم نے جو کیا عوام کے جو انسانی حقوق ہم نے جو ہے وہ تباہ و برباد کیے ہیں، تو ان کی اپنی کیتی دا پتہ ہوتا ہے، وہ کیتی جی نا وہ دل دے وچ چور ہوتا ہے، لہذا اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، بچنے کے لیے، ان کرتوتوں کے نتائج بھگتنے سے، خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے فوراً دوڑ جاتے ہیں۔ یعنی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، بالکل۔ بعد میں تو پھر عوام نے جو زلزلات کرنی وہ ویسے بھی ہوتی رہتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جہاں بھی جائیں گے نا وہاں ہی پاکستانی ان کو کوئی نہ کوئی ان کا حساب کتاب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب نئے چیف جسٹس یحییٰ شریدی صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی جو آئین کا بول بالا ہے، جیسا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، اس میں سے جسٹس امین الدین صاحب کا نام نکال لیا گیا تھا۔ کافی انہوں نے بہتری کی ہے۔ جسٹس منصور کو، جسٹس امین الدین منیب اختر کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔
تو اس کے علاوہ انہوں نے انسداد دہشت گردی جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، ان کا ایک فل کورٹ بلایا ہے، اور امید ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بس اللہ کے گھر امید ہی ہے. پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں کسی بندے کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا، عمران خان کی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جو بیگم ہے اور جو بہنیں ہیں وہ بھی رہا ہو چکی ہیں، یعنی ان کو ضمانت مل چکی ہے، اس کو کس اینگل میں اب لیتے ہیں؟ کیا عمران خان بھی یا یقیناً انشاءاللہ وہ نے کہڑا کو بندہ مارے نے، کہڑا قتل کیتے نے، بوگس دے وہ سارے کیس نے، تو ایک دن آ جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ قانونی لحاظ سے ویسے اینڈ ہو چکا ہے، قانونی لحاظ سے کیسوں کے اندر جان ختم ہو گئی، اب تھک چکا ہے. ہاں جی. تو باقی جو مقتدر طبقہ ہے، اشرافیہ، بدماشیہ جو بھی ہے، پیچھے پہ بیٹھ کے لگامیں کھینچنے والے، وہ بھی تقریباً تھک چکے ہیں. ٹھیک، اینڈ ہو گیا بس. وہ بھی کوئی بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ چلو کوئی فیس سیونگ مل جائے تو نکل جائیں تو کام سیٹسفائی ہو جائے. ٹھیک، وہ بھی پور ہو گئے ہیں. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو صاحبزادہ صاحب نے فرمائی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی اکبر بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.